अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नया सफ़रनामा लाया हूँ। स्कर्दू से देवसाई का सफ़रनामा। इसमें आपको मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी मज़े की कहानियाँ और सैर। ये देवसाई के सफ़र की पहली किस्त है जो स्कर्दू से देवसाई की तरफ है, और दूसरी इंशाल्लाह पेश करूँगा स्टोर से देवसाई की तरफ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। सुबह बेदार हुए तो दो खबरें मिली। एक ये कि देवसाई खुल गया है, और दूसरी ये कि मेरा भाई बदर अपने अहलो अयाल के लाहौर से चिल्लास के लिए चल पड़ा है। वो भी देवसाई जाना चाहता था मगर स्टोर की तरफ से, और उसके बाद उसकी मंजिल रामा झील थी। मैंने वकार से कहा कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर स्टोर आ जाओ और हम जीप में देवसाई के रास्ते स्टोर चले जाएं। मगर वकार ने ये बताकर हमें रंजीदा कर दिया कि देवसाई टॉप से आगे कुछ हिस्सा अभी भी बंद है, इसलिए आपको टॉप से वापस आना होगा। यूँ सवालात की एक लंबी लकीर थी जिसने दिमाग में खलबली मचा दी थी। इन सब सवालात के जवाबात वक्त पर छोड़ कर हम देवसाई की तरफ निकल खड़े हुए। इस बार भी जीप ड्राइवर फिदा अली की खिदमत हासिल की गई। स्कर्दू की छोटी छोटी कई गलियों से गुजरते हुए हम एक खुली सड़क पर आ गए जिसके किनारों पर दरमियाने कदोकाठ के दरख्तों की कतारें थीं। ये दरख्त बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सतपारा झील, खूबसूरत झील। इससे आगे सतपारा गांव के पास से गुजरकर देवसाई का रास्ता शुरू होता है। सुरमई पहाड़ों के बीचों बीच सड़क सतपारा झील की तरफ बढ़ रही थी। इस झील पर अब डैम बन रहा है, इससे हमारे दाएं जानिब डैम के निशानात वाज़ेह होने लगे। सड़क पर लगे एक गेट ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। बोर्ड पर लिखा था, खुशामदीद देवसाई नेशनल पार्क चेक पोस्ट। यहाँ से अपनी शनाख्त करवाने और गेट टिकट लेने के बाद हम आगे बढ़ गए। देवसाई पहुँचने की इतनी जल्दी थी कि सतपारा झील पर रुके बगैर ही हम आगे बढ़ते रहे और हरगीसा दरिया पर पहुंच गए। ये क्या है? मैंने दूर नीचे सुरमई पत्थरों को देखते हुए, पत्थरों से अटे एक मैदान को देखकर पूछा, ये हरगीसा दरिया है। फिदा अली ने जवाब दिया, मगर इसमें तो पानी ना होने के बराबर है। इस मैदान में छोटे छोटे नालों की सूरत में पानी आवारा बांके की तरह इधर उधर ताक झांक करता था। इस वक्त पानी बहुत कम होता है जी, शाम को आप देखें तो मस्त होता है। फिदा ने जवाब दिया। एक छोटे से सब्ज जजीरे से आगे पहाड़ों की एक गली के पार सतपारा झील के एक प्याले की मानद दिखाई देती थी जिसके पीछे बर्फपोश पहाड़ियाँ थीं। हम सुरमई पत्थरों से अटे हरगीसा नाले के अंदर गए तो पता चला कि पानी काफ़ी था। ये नाला देवसाई के पानियों को साथ लेकर आता है और सतपारा झील का शिकम भर देता है। हरगीसा नाले के छोटे छोटे नालों में जो भी नालों में जो भी पानी था पागलों की तरह चलता था। नाले भी जो संगरेजे थे वो उसके सामने कांपते थे, जैसे हमारे वहाँ पुलिस स्टेशनों पे सिपाहियों के सामने शुरफा कांपते हैं। शायद ये पानी पहाड़ों को ललकारता था कि किसी जवान की तरह जो अपनी भरी भरी बाहें देखकर समझता है कि वो कायनात का बोझ उठा लेंगे। इस पानी की खुदतमादी देख हद की बढ़ी हुई थी। हालांकि कोई आध मील चलने के बाद इसे झील में पहुंचना था, जहां पहाड़ों के देवमालाई
وجود نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر لینا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ ہیں تو یہ قطرے ہی، مگر متحد ہو کر ان کا وجود کیسا ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ جیپ اس کے پانیوں اور پتھروں میں سے ڈولتی ڈولتی گزر کر ایک رواں سڑک پر پہنچ گئی۔ یہ 7 گاؤں کا نشیب تھا۔ اس سڑک پر ایک عجیب خوشبو اور سکون تھا۔ کناروں پر اگے پھلدار درخت گلابی اور سفید خضرو پھول اس کی شان بڑھاتے تھے۔ میں سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ایک عورت اور ایک میمنہ ہمارے دائیں طرف نائب کنارے تیزی سے پیچھے چلے گئے۔ فدا یار ذرا روکنا، پیچھے ایک عورت ہے، شاید پانیاں لے کر بیٹھی ہے۔ نہیں جی، وہ کچھ کام کر رہی، فدا نے جواب دیا۔ چلو تو صحیح۔ مخروطی ٹوکریاں خوبانیوں سے بھری تھی۔ وہ سفید میمنے کو نالے میں بہتا پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ مجھے اس کے نیلے رنگ کی پوشاک اور سرخ دوپٹے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ میری موجودگی کا احساس کرتے اس نے سر اوپر اٹھایا۔ بڑی بڑی نیلی آنکھوں کے نیچے دونوں طرف ابھری ہوئی نیلی رگیں اس کی آنکھوں کے نیچے جھریوں میں غائب ہو رہی تھیں۔ ستوا ناک کے ارد گرد گالوں پر سیاہ رنگ گزری صدیوں کی کہانیاں کہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی گول گول آنکھوں میں کئی سوال تیرتے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ اماں جی، یہ خوبانیاں بیچنی ہیں کیا؟ اس نے ہاتھ باہر نکالا اور ٹوکری میں سے ایک مٹھی خوبانیوں کی میرے سامنے کر دی۔ میں نے ایک مفلس گداگر کی طرح اپنا مفرل اس کے سامنے پھیلا دیا۔ اس نے مہارانی کی طرح اپنی نیلی رگوں والے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں کو ٹوکری میں ڈالا اور 4-5 مٹھیاں خوبانیوں کی میرے مفرل میں ڈال دی۔ وہ مجھے خوبانیاں خیرات دے کر مطمئن کر رہی تھی۔ وہ مجھے خوبانیوں کی خیرات دے کر مطمئن کر رہی۔ پیسے کتنے؟ میں نے پوچھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے 50 روپے نکال کر اس کے سامنے کیے۔ وہ ایسے بولی جیسے کسی نے 7 میں بھاری پتھر پھینک دیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک لکیر سی ابھر آئی۔ اس کے بوٹے کھل گئے۔ نہ! اس نے ہاتھ 3 دفعہ لہرا کر نہ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ لے لو۔ نہ۔ اس نے گردن ہلائی جس نے اس کے عزم اور استقلال جھلکتا تھا۔ غریبی ہے مگر خودداری بھی ہے۔ یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہیں؟ میری آنکھیں اس کے نیلے کرتے پر لگے پیلے پیوندوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے وہ کسی رانی کی پوشاک میں لگے قیمتی جواہر لگتے تھے۔ غربت نے کسی جوم کی طرح اس کی رگوں سے لہو پی لیا تھا، مگر پیسے کی ہوس سے وہ ایسے ہی دور تھی جیسے کوئی درویش مال و متاع سے دور ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت میرے دل کے نہا خانے میں اتر کر بیٹھ گئی اور راج کرنے کی لگی۔ کسی کو دل میں پناہ لینے کے لیے دلکش صورتوں یا مال و متاع کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کھلے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کے لیے عملی نمونہ بننے کے لیے فلسفوں اور ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کردار کی ہوتی ہے۔ ویران پہاڑوں میں رہنے والی وہ عورت میرے لیے افلاطون اور ارسطو سے کہیں زیادہ بلند حیثیت پا گئی۔ وقت کے ساتھ بدلنا تو بہت آسان تھا۔ مجھ سے ہر وقت مخاطب رہی غیرت میری۔ پکی سڑک کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور ہماری جیپ ایک پگڈنڈی پر چلتی تھی جس پر مٹی میں پھنسے مختلف قسموں کے پتھر تھے۔ ہمارے بائیں جانب ایک نالا نیلے آسمانی پانیوں کو لیے نیچے کو بہہ جاتا تھا۔ فی الحال سڑک خطرناک نہ تھی، مگر کچھ جگہوں پر تو مجھے لگتا تھا کہ فدا خود اپنی جیپ کے ٹائروں کی لکیریں بنا کر سڑک کی حد بندی کرتا تھا۔ ہمارے سامنے اچانک ایک مشکل آن کھڑی ہوئی۔ ایک جیپ سامنے سے آئی
اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے گزرے گی، مگر یہ ماہر اور مشاق ڈرائیور اپنی جیپ کو گزارنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہاں کے لینڈسکیپ میں میں نے ایک خاص تبدیلی یہ دیکھی کہ یہاں پہاڑوں کے پتھروں اور سڑک کی مٹی کا رنگ زرد تھا۔ یہ چٹانیں بالکل سنہری تھیں، بعض چٹانیں بالغ دھوپ میں سنہرے لبادے اوڑھ لیتی تھیں۔ سنہری پتھروں میں سبزے کا کیا کام، البتہ بائیں جانب بہتے نالے کے اندر اور کناروں پر سب جھاڑیوں کے جھنڈ دکھائی دیتے تھے۔ ہوا کے شریر جھونکے جب ان جھاڑیوں کو پیار سے چھوتے تو وہ جھومنے لگتے۔ آسمان لازوال ایسا نیلا کہ لگتا تھا جیسے ستپارہ جھیل میں نہا کر نکلا ہو۔ نالے کے اوپر پڑے گلیشیئر کو دیکھ کر سب کی باچیں اس طرح کھل اٹھیں جیسے پیاسے کو دودھ سے بھرا گلاس مل جائے۔ ان کا یوں بے حجاب دکھنا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہم اب برف کے جہان میں داخل ہونے ہی والے ہیں۔ یہ گلیشیئرز تھرموکول سے بنی چھوٹی سی جھونپڑی کی مانند تھے۔ ان جھونپڑی کے نچلے حصے میں ایک دروازہ نما سوراخ تھا جس میں سے نیلا پانی برآمد ہوتا تھا۔ اس نیلے پانی کی اٹھان پارے کی طرح تھی لیکن نیچے سے نیلا تھا، پتھروں سے ٹکراتا تو سفید قالب اختیار کر لیتا۔ اچانک جیپ رک گئی۔ سامنے ایک گلیشیئر پڑا سسک رہا تھا۔ یہ گلیشیئر عام کمرے کے حجم کا تھا۔ اس کے پانی نے سڑک پر ایک اچھا خاصا شگاف ڈال دیا تھا۔ فدا گلیشیئر کے پاس گیا اور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا، ہاتھ میں سگریٹ لیے اس گلیشیئر کو تکتے جاتا تھا۔ چند لمحوں میں وقار بھی اس کے قریب جا کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ فدا نے وقار کو سگریٹ کی پیشکش کی جو اس نے شرارتی بچوں کی طرح قبول کر لی۔ عابد بھی وہاں سے چلے اور دونوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں ان کا کھڑا ہونا فضول ہے کیونکہ وہ دونوں اپنی زبان میں صلاح مشورے کر رہے تھے جو عابد کی سمجھ میں نہیں آنے والی تھی۔ چنانچہ وہ میرے پاس چلے آئے۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یار یہاں سے جیپ واپس بھی نہیں مڑ سکتی۔ میں نے احتیاطاً اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ مڑ سکتی ہے بھائی جان، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑنی۔ پٹھان بادشاہ، اس نے جیپ وہاں سے گزار لینی ہے۔ وہ گڑھا دیکھا ہے، کم از کم بھی 4 فٹ چوڑا اور 7-8 فٹ لمبا ہوگا۔ اب دیکھ لیجیے بھائی جان، اس نے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا ہی لینی ہے۔ ویسے پاپا ہم اتنے تو ہیں کہ جیپ کو اٹھا سکتے ہیں۔ شاہ زیب بھی ہماری بات سن رہا تھا، چنانچہ اس نے بھی مشورہ دیا، جی میرا ببلو بیٹا، ہم سب مل کر اسے اٹھا ہی نہیں سکتے، اٹھا کر ڈانس بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کتھک۔ لو کر لو گل، پاپا جی نے تو مائنڈ ہی کر لیا۔ ویسے کتھک ڈانس نہیں ہوتا، رقص ہوتا ہے، رقص۔ پھر فدا اور وقار پتھر اٹھا کر ایک جگہ رکھنے لگے۔ ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہو گئے اور فدا کی ہدایات کے عین مطابق پتھر رکھنا شروع کر دیے۔ فدا واقعی بہت پہنچی ہوئی شے تھا۔ اس نے وہاں پتھروں کے ڈھیر کو ادھر ادھر کر کے اتنے بڑے چبوترے کے برابر کر دیا تھا کہ جہاں سے اس کی جیپ گزر سکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں پلیٹ فارم تیار ہو گیا۔
فدا علی اپنی نشست پر براجمان ہوئے، گاڑی سٹارٹ ہوئی، پیچھے آئی، دائیں مڑی، 2-3 دفعہ آگے پیچھے ہوئی اور پھر پلیٹ فارم پر سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور پھر مرد مجاہد جیپ کو سڑک پر لے آیا۔ ہم سب نعرے لگا رہے تھے، فدا علی زندہ باد، فدا ساڈا شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے۔ ہمارے یہ نعرے سن کر وقار نے مجھے کہا، سر یہ نعرے تو آپ میرے اور عابد کے خلاف لگا رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ایسے تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں، اور جیپ منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ایک جگہ جا کر جیپ پھر رک گئی۔ سر آگے سردی ہوگا نا، ہر طرف سے برف سے کشتیاں کرتے کپڑے گیلے ہو گئے تھے، یہاں دھوپ ہے، کپڑے سکھا کر چلتے ہیں۔ فدا علی نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے بچوں سے کہا، چلو ہم اس نالے کے ساتھ ساتھ کچھ دور آگے تک جاتے ہیں۔ نالے کے اوپر جا بجا گلیشیئرز پڑے تھے، جہاں گلیشیئر نہیں تھا وہاں پارے کی طرح چمکتا پانی پارا پارا بہتا۔ قدرت خداوندی نے گلابی پھولوں کو برف کے پہلو عطا کر رکھے تھے۔ آگے جا کر نالا 2 حصوں میں بٹ گیا، دونوں کے درمیان سبز جھاڑیاں اپنا جوبن دکھا رہی تھیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے نالے کے پار جا کر اس چھوٹی سی پہاڑی پر جایا جا سکتا تھا جو ہمارے سامنے کھڑی تھی اور ہمیں دعوت دے رہی تھی۔ یہاں پہاڑ چھوٹا ہو یا بڑا، اس پر چڑھنا خاصا مشکل ہوتا ہے، لیکن اندر جب تجسس کی بھٹی تپتی ہو تو پھر پہاڑ اور پہاڑیاں خود بخود راستے دیتی جاتی ہیں۔ ہمیں ایک چھوٹا سا راستہ مل ہی گیا جس پر ہم چڑھنے لگے۔ بنجر پہاڑ پر چھوٹے چھوٹے پتھر کبھی ہمارے پیروں کو پیچھے گھسیٹ دیتے، کبھی مختلف اطراف میں پھسلنے پر مجبور کر دیتے۔ وہ ان چھوٹے بچوں کی طرح تھے جن پر اپنے گھر میں کسی اجنبی کا آنا ناگوار گزرتا ہے۔ ہم اپنی لگن میں مست موسم گرما کے پرندوں کی طرح اپنے منہ کھولے آگے بڑھتے رہے۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت کے بعد ہم اس پہاڑی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آگے ایک اور پہاڑی ہمیں دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ اگر اس کے پاس قوت گویائی ہوتی تو وہ ضرور ہم سے ہم کلام ہوتی، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا آنا اسے ناگوار نہ گزرا ہوگا۔ اس کی خاموش نگاہوں میں کئی افسانے چھپے ہوئے تھے۔ دیوسائی کا تھما ہوا سفر شروع ہوا۔ ہم جیپ میں بیٹھے اچکولے کھا رہے تھے۔ اگرچہ سڑک کی حالت بہت خراب تھی، کیونکہ سڑک تو کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم کافی کمفرٹ میں تھے۔ سڑک کے داہنی طرف گلیشیئرز بھی موجود تھے اور نالے کے اوپر بھی گلیشیئر گرے ہوئے تھے۔ بعض اوقات کچھ گلیشیئر سامنے بھی آ جاتے اور لگتا کہ سڑک ختم ہو گئی ہے۔ لے جناب، ہم پہنچ گئے دنیا کے دوسرے بڑے پلیٹو پر، 14,000 فٹ بلندی پر۔ یہاں پہنچ کر جو سب سے پہلے احساس ہوا وہ سانس کی کمی کا تھا اور ایک عجب سی گھٹن سی تھی۔ فدا نے مجھے ارد گرد کی پہاڑیاں دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ چوگالیزا ہے جی، وہ مشابرم ہے۔ تو میں نے کہا یار مجھے نظر تو نہیں آ رہا۔ کہتا جی وہاں دھند ہے، وہاں وہ دیکھیں حراموش سے بارش آنے والی ہے۔ تو میں نے کہا یار ہم بدوؤں کو کیا پتہ، تم میں نے کہا جو بھی بتا دو گے، کسی بھی چوٹی کو مونالیزا کہہ دو گے تو ہم تو مان لیں گے۔ لیکن یہ میدان بہت ہی خوبصورت تھا، اور جو میں تو یہ کہوں گا کہ جو یہاں نہیں آیا اسے یہاں ضرور آنا چاہیے۔ برف رات کی پڑی ہوئی تھی، تر و تازہ برف، بچے اس میں کھیل رہے تھے۔ بچوں کی ماں کو یہ پسند نہیں آیا کہ وہ جوتے خراب کریں اور کپڑے خراب کرے، لیکن بچے پھر بھی برف میں کھیلتے رہے۔ برف اتنی خوبصورت اور پیاری تھی کہ ہر ایک کا دل چاہتا تھا یہاں کھیلنے کو۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں بس کسی ایک طرف کو منہ کروں اور چلتا جاؤں۔
اور اس دیوسائی کی خوبصورتی کو اپنی من جوگی کی نظر کر دو. دور برف پوش چوٹیاں ایک عجب سا سحر لیے ہوئے تھی. ان کے اوپر بادل اور بادلوں میں بھری ہوئی بارش، یہ ایک ایسا سما ہے جو شاید بتایا نہیں جا سکتا. میں تو خیر انجوائے کر رہا تھا، بچے بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے. کون ہے جو یہاں انجوائے نہیں کر سکتا؟ جو بھی یہاں آئے گا وہ یہاں بہت لطف اٹھائے گا. آسمان پر کچھ بادل گہرے تھے اور کچھ ٹکڑوں پر سیاہی تاری تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ بارش کسی وقت بھی آ سکتی ہے. فدا نے ہمیں بتایا کہ یہاں بارش بھی کسی وقت آ سکتی ہے اور کھل کے برستی ہے اور برف بھی ہو سکتی ہے. یہ برف رات کی تھی اور اسے اتنی خوبصورت تھی کہ میرا جی چاہا کہ اس سے لطف اٹھایا جائے. یہاں ہمیں کوئی بھالو تو نصیب نہیں ہوا، لیکن دل چاہا کہ یہاں بنانے کی کوشش کی جائے برف سے، لیکن برف اتنی ٹھنڈی تھی کہ ہمت نہیں پڑی. بچے بھی بھالوؤں سے کم نہیں ہوتے، یہ برف میں اور کہاں بھی ہو یہ بڑے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارے اسٹور والی سائڈ پہ تو بہت زیادہ برف نظر آ رہی تھی اور لگتا تھا کہ راستہ بھی بند تھا اور تو یوں ہم 4 پرندوں نے بہت انجوائے کیا اس پتھر پر بیٹھ کر جس کے پیچھے مشرف کا بنایا ہوا گیسٹ ہاؤس تھا. وہ گیسٹ ہاؤس ہے مشرف نے بنایا تھا. فدا نے دور ڈبہ نما ویران کمروں کی طرف اشارہ کیا. ادھر مسجد ہے، چلو ادھر کو ہی چلتے ہیں. مالک کے حضور 2 سجدے ضروری ہیں، ویسے بھی ظہر کی نماز کا وقت ہے. مسجد کے اندر تمام مسالک کے لیے نمازوں کا انتظام تھا. اس چھوٹی سی مسجد میں ایسا سکون تھا، خاموشی تھی کہ بیان سے باہر ہے. کبھی کبھی ہواؤں کی سرسراہٹ سکوت میں دراڑیں ڈالتی تھی. جب میں نے سجدے میں سر جھکایا تو لگا جیسے عرش اولیٰ کے پیروں میں پڑا ہوں. جب میں نے سلام پھیرا تو یوں لگا جیسے میرے دائیں بائیں انگنت خلائق کی قطاریں ہوں جو صف باندھے اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز تھیں. میں اس لطف اور سکون کو بیان نہیں کر سکتا جو مجھے یہاں نماز پڑھنے میں ملا. مالک کے بزرگ و برتر کے حضور سجدوں میں ویسے ہی سکون ہوتا ہے، مگر یہاں اس ویرانے میں تو انسان خود کو عرش کے قریب محسوس کرتا ہے. ایک عجیب سی خوشی بھی تھی جس کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، مگر میری خوشی مسجد سے باہر آ کر ہوا ہو گئی. مسجد کے باہر ایک کونے میں کوڑے کا ڈھیر پڑا تھا. ہر رنگ ہر نوع کی انسانی باقیات یہاں موجود تھی. گندگی سے بھرے کاغذ، لفافے، بوتلیں اور شاپر اس طرح پڑے تھے جیسے انہوں نے اسی جگہ کے بطن سے جنم لیا تھا. میرے اندر ان بوتلوں اور شاپنگ بیگز نے کھلبلی مچا دی تھی.
کیا ہم میلوں سفر طے کر کے اس جگہ کو گندگی کا تحفہ دینے کے لیے آتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ تحفے کی خوبصورتی کا تعلق لانے والے پر ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اتنے گندلا چکے ہیں کہ ہم قدرت کے شاہکاروں کی خدمت بھی گندگی کا تحفہ پیش کرتے ہیں؟ ایک بوتل یا چپس کا ایک پیکٹ ہم کہیں سے خریدتے ہیں، کئی میل اٹھائے پھرتے ہیں اور پھر اسے استعمال کر کے یہاں پھینک جاتے ہیں۔ کیا استعمال کرنے کے بعد اس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے جو ہم اسے اٹھا کر واپس نہیں لے جا سکتے؟ مسجد سے واپس آ کر میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس میدان میں یہ ایک تاریخی پتھر ہے۔ بڑے سے میدان میں اکلوتا اور بڑا، شاید قدرت نے سکون سے نظارہ کرنے کے لیے بیٹھنے کو یہ جگہ بنا دی تھی۔ جانے کتنے لوگ اس پر بیٹھے ہوں گے، کتنے اس کے پاس سے گزرے ہوں گے، اس نے کتنی برفیں اور کتنی بارشیں دیکھی ہوں گی، مگر تنہا، ہر خوشی، غم، شادمانی اور کرب میں تنہا۔ سرد ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ ہمیں اپنے قدم جمانا مشکل ہو رہے تھے۔ بھاری اور گرم کپڑوں سے لدا میرا وجود کانپ کانپ کر سردی کی شدت کی گواہی دے رہا تھا۔ میرے سامنے سبز مخملی لباس میں ملبوس ایک میدان تھا۔ میدان سے پرے ایک نالہ، نالے کے پار سبز میدان اور سبز میدانوں میں سرسوں کے پھولوں جیسے پھولوں کا ایک قطع۔ اس سبز میدان سے آگے برفانی قطعات اور پھر بادلوں میں گھری ہوئی پہاڑی چوٹیاں۔ نالے کے پار سرسوں کے پھولوں میں مجھے کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے شاہ زیب کو بلایا اور دکھایا۔ کوئی کہے بھیڑیا ہے، کوئی کہے مرمر ہے، کوئی کہے بھالو ہے۔ میں نے کیمرہ لیا اور اسے زوم کیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ بھالو کا بچہ تھا جو اگلے پاؤں اٹھائے دیکھتا تھا۔ وہ ہمیں دیکھتا تھا اور ہم اسے دیکھتے تھے۔ وہ بھی مشتاق تھا اور ہم بھی مشتاق تھے۔ شاید وہ بچہ روز ہم جیسی مخلوق کو دیکھتا ہوگا اور حیران ہوتا ہوگا، جس طرح ہمارے لیے اس کا وجود ایک انوکھی شے تھا، شاید اس کے لیے بھی ہمارا وجود ایک انوکھی شے تھا۔ شاید وہ ہمیں اس لیے تکتا تھا کہ ہم اس کے دیس میں تھے، اس کی سلطنت میں تھے، مگر وہ تھا بھی یا نہیں؟ اگر وہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہاں کسی ایک مخلوق کی تو حکومت نہیں، یہاں تو کئی خلائق کی سلطنتیں ہوں گی۔ کس روپ میں کون دکھ جائے؟ اگر یہ وہی تھا تو پھر اس کا خاندان بھی قریب ہوگا۔ شاید ان جھاڑیوں میں لیٹا دھوپ تاپ رہا ہو یا ان جھاڑیوں میں پیٹ پوجا کر رہا ہو، مگر وہ بچہ اپنے دونوں پاؤں اٹھائے ہمیں دیکھ کر کیا کہتا ہوگا؟ میں نے خود سے سوال کیا، پھر اندر سے خود ہی جواب آیا، وہی جو ہم کہتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو ریچھ کا بچہ۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ دیکھو انسان کے بچے۔ وہ چھوٹے کو دیکھو، ایک بوڑھے ریچھ نے کہا تھا۔ ارے ہٹو بھی، مجھے بھی دیکھنے دو، کیسے ہوتے انسان کے بچے۔ ایک اماں جی ریچھنی بھی کود پڑی تھی، بھئی ہیں تو انسان کے بچے مگر حرکتیں تو دیکھو بالکل۔ ایک ادھیڑ عمر ریچھ نے کہا ہوگا تو اماں ریچھنی کو غصہ آ گیا ہوگا، کیا ہے، کیسی ہیں حرکتیں، اچھی بھلی تو ہیں، دیکھو کیسے ہرنیوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں۔ ارے میں جانتا ہوں ان انسانوں کو، جو جاننا ہے مجھ سے جان لو،
پھر وہ بچہ بھاگ کر اس بوڑھے ریچھ کے پاس چلا گیا تھا۔ بتاؤ نا بابا بتاؤ، یہ انسان کیا ہے، کیسا ہے؟ ارے بیٹا یہ دیکھ رہے ہو میرے ناک میں سوراخ، یہ اسی انسان نے کیا تھا، مجھے لے کر گلی گلی گھومتا تھا۔ ارے یہ اس کائنات کا بادشاہ ہے مگر اس سے بڑا بھکاری کوئی نہیں، یہ تاجور ہے مگر اس سے ندیدہ کوئی نہیں۔ ارے یہ تاج کے لیے اپنے بھائی تک کو مار دیتا ہے، یہ ہمیشہ اپنا ہونا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بہادر اتنا ہے کہ ہاتھیوں کو بھی قابو کر لے، اور ڈرپوک اتنا ہے کہ اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے، یہ زخم بھی لگاتا ہے اور زخموں پر مرہم بھی رکھتا ہے، یہ چور بھی ہے اور ساتھ بھی، یہ سب کچھ ہے، دھوپ بھی چھاؤں بھی، اسے سامنے سب کچھ دکھتا ہے مگر یہ وہی دیکھتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے۔ پاپا ہم ادھر برف میں جائیں؟ زین کی آواز مجھے ریچھوں کے اس قبیلے سے واپس لے آئی۔ یار یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ہمیں بھورے ریچھ کا بچہ دیکھنے کو ملے گا۔ دیکھو تلاش کرو، ہلنا مت، اس کی فیملی ہے، اس کی ماں بھی یہیں ہوگی، شاید وہ ان پھولوں میں ہو۔ نہیں دکھتی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ ہماری دائیں طرف ایک پگڈنڈی برف کے ایک میدان میں جا کر کھو جاتی تھی، یہ تازہ برف تھی۔ میرے بچے بھاگے اس برف کے میدان کی طرف تو ان کی ماں بھی پیچھے بھاگی اور پھر شروع ہو گیا بلی چوہے کا کھیل۔ اس جگہ پر ایک عجیب سی قلبی واردات طاری تھی، خاموشی اور ہوا کے ترانے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔ اس جگہ کی اپنی وجاہت ہے، اپنی شان ہے، اپنا رعب اور دبدبہ ہے۔ یہاں بندہ چاہے محفل سجا لے لیکن تنہائی کا احساس اس پر غالب رہتا ہے۔ یہاں کی خاموشی میرے اندر اتر کر میرے اندر موجود سارے ہنگاموں کو خاموش کر رہی تھی۔ میں نے کتنے ماہ اس جگہ آنے کے منصوبے بنائے تھے اور یہاں پہنچنے کے لیے کتنی صعوبتیں اٹھائی تھیں۔ آج میں سرخرو ہو گیا تھا، صحن دیوسائی میں پڑے پتھر پر بیٹھا میں کتنے ہی دیر خیالوں میں محو رہا۔ یہاں نہ ٹکنے کو دل چاہتا تھا نہ اٹھنے کو، اندر ایک عجب سا خوف بھی تھا جیسے کسی بڑی طاقت کے سامنے جا کر ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے برف کا ایک بڑا پہاڑ موجود تھا، آگے ہم جا نہیں سکتے تھے، اس لیے اسکردو کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں پڑتی تھی ستپارا جھیل۔ ستپارا جھیل کے پانیوں کا رنگ ایسا نیلا تھا کہ لگتا تھا کہ آسمان اس میں غوطے لگا رہا تھا۔ نیلاہٹ آسمان کی تھی یا اس کی اپنی، لیکن اگر یہ نیلاہٹ اس نے آسمان سے مستعار لی بھی تھی تو اس کے پانیوں کا رنگ، پانیوں کا سنہری پن اس کا اپنا ضرور تھا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سونے کی کانیں ہیں، اس لیے تو یہ سنہری پن جھلکتا تھا۔ ہوا نے نہ جانے ان پانیوں کے کان میں کیا کہا تھا کہ یہ مضطرب ہو گئی تھیں۔ اس اضطراب میں ان کا اوپری حصہ سفید ہوتا تھا اور ان پانیوں میں سلوٹیں پڑتی تھیں، جیسے کسی حسینہ نے ساری رات پیا سے ملن کے خواب دیکھتے ہوئے بستر چھوڑا ہو۔ سورج کی کرنیں جب ان سلوٹوں کے دامن تھامتیں تو ان میں ستارے پھوٹتے تھے۔ دور اس جھیل کے کناروں کے قریب نیلے پانیوں میں زعفرانی پربت رقصاں تھے۔ پرلے کنارے پر کچھ نہیں تھا سوائے چند دبوں کے جو ان عمارات کے تھے جو ڈیم کو بنانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ عین جھیل کے درمیان ایک جزیرہ اپنے کل کے عروج کی نشانی تھا جو بتاتا تھا کہ کل یہاں ایک اچھا خاصا جزیرہ ہوگا اور یقیناً لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں تک جاتے ہوں گے، مگر اب یہ جزیرہ آہستہ آہستہ جھیل برد ہو رہا تھا۔ جس کنارے پر میں کھڑا تھا وہاں ایک تختی نیلے پانی میں ابھری ہوئی تھی جس پر PTDC لکھا تھا۔ شاید کبھی یہاں PTDC کا ہوٹل ہو جو آج پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔
دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے میں اس جھیل کے نغمے سن رہا تھا جو صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ خاموشی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اس زبان کو میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ ساکت تھی مگر میں اسے رقصاں دیکھتا تھا، وہ خاموش تھی مگر میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ کہنے کے تو وہ ایک جھیل تھی مگر میرے لیے وہ زمرد سے تراشا بدن تھا جسے صرف ہوائیں چھو سکتی تھیں۔ جب ہوائیں اس بدن کو چھوتیں تو وہ ویسے ہی تھرکتا تھا جیسے انسانی بدن، جب ہوائیں اس کے گالوں کو سہلاتی تو ویسے ہی شرماتا تھا جیسے کوئی نازک بدن شرماتا ہو۔ اس کے پانیوں میں حسن کا ایک جہان تھا جو تیرتا پھرتا تھا۔ دور ایک بستی کی تنہائی مجھے یہاں بھی محسوس ہوتی تھی۔ اس بستی میں کتنی ہی گوریوں کی نگاہیں اپنے خوابوں کے شہزادوں کو اس جھیل کے کناروں پر تلاش کرتی ہوں گی۔ دور جزیرے میں کتنے دلجلوں نے راگ الاپے ہوں گے اور کتنے اس جزیرے میں اپنے محبوب سے ملنے آئے ہوں گے، مگر اب نہیں، کیونکہ اب اس جزیرے کو چاروں اطراف سے میلوں گہرے پانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ اسی لیے تو وہاں سکون تھا، خاموشی تھی، قہر کی خاموشی۔ جس بستی میں محبت کرنے والے نہ بستے ہوں وہاں ایسی ہی خاموشی ہوتی ہے، ایسا ہی سناٹا ہوتا ہے۔ وہاں محفلوں میں بھی تنہائی ہوتی ہے، شور اور ہنگامے سکوت کے مارے ہوتے ہیں، اور سوچنے والے ایسے میں اپنی اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ جھیل ہے وہاں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ فقیر نے کھانے کو کچھ مانگا مگر گاؤں والوں نے اس کی صدا کو دھتکار دیا۔ تاہم ایک بڑھیا نے اس فقیر کی مدد کی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کو شدید طوفان آیا اور وہ گاؤں جھیل میں بدل گیا، لیکن بڑھیا کا گھر ایک جزیرے کے طور پر سلامت رہا۔ ستپارہ کا مطلب ہے 7 دروازے۔ ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں کے 7 دروازے ہوں۔ اس گاؤں کا نام ہی ستپارہ گاؤں اسی وجہ سے پڑ گیا ہو۔ آج ہم سکردو میں جو رات بتا رہے تھے اس کی نظر اگلی منزلوں پر تھی۔ مجھے وادی سسی اور روندوں کی وہ سڑک سونے نہ دیتی تھی جس پر ہمیں سفر کر کے چلاس پہنچنا تھا۔ یہ سڑک کبھی ظالم کے ظلم کی طرح دراز ہو جاتی ہے اور کبھی مظلوم کی آہوں کی طرح بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر کہیں نیند نے اپنی وادی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ انشاءاللہ ملیں گے دیوسائی کا حصہ دوم میں، جس میں دیوسائی میں ہم استور کی طرف سے داخل ہوں گے اور وہاں جنم لیں گی دیوسائی کی نئی کہانیاں اور نئی کھوج۔ شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ سفر نامہ پسند آیا ہوگا۔ یہ عام روایت سے ہٹ کر بنایا گیا ہے اور یہ لکھا ہوا سفر نامہ ہے جسے ویژول تصاویر کی مدد سے کوشش کی گئی ہے بہتر بنانے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار کامنٹ کر کے، لائک کر کے یا سبسکرائب کر کے دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں دیوسائی کے سفر نامے کا دوسرا حصہ جو استور سے دیوسائی کی طرف کا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو وہ بھی بہت اچھا لگے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔